ईरान के पास 408 किलोग्राम यूरेनियम थी, वो कहाँ चली गई है? पूरी दुनिया परेशान है और बल्कि कुछ लोगों का कहना ये है कि वो रशिया के पास है और अब रशिया ईरान के लिए एटम बम बना रही है। किस हद तक बात दुरुस्त है ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि न्यूक्लियर प्लांट होता क्या है, ये काम कैसे करता है और क्या ईरान का न्यूक्लियर प्लांट्स जो है या प्लांट्स जो हैं क्या वो ख़त्म हो गए हैं वाकई, ये भी पूरी डिटेल के साथ आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ अमेरिका ने न्यू नॉर्मल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की जो सफारतकारी है अब हमने उसका रुख तब्दील कर दिया है। आने वाले दिनों में अमेरिका पूरी दुनिया के साथ क्या करेगा ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, इमरान खान साहब माइनस हो गए और ये माइनस किसने किया है? पार्टी ने किया है या गवर्नमेंट ने किया है या फौज ने किया है? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ एक इंतहाई बुरी खबर है और वो ख़बर ये है कि हमारे एक मेजर साहब शहीद हुए हैं और ये मेजर साहब वो थे जिन्होंने अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था। ये शहादत कहाँ पे हुई और अब हम मज़ीद कितनी कुर्बानियाँ देंगे पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तानी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है। अगर आपको ताज़ा तरीन खबरों से दिलचस्पी है तो आप हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बनिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन, ईरान का और इसराइल का जो तनाज़ा है वो अख्ताम पजीर हुआ। अभी तक यही अंदाज़ा किया जा रहा है कि शायद ये मज़ीद आगे तूल नहीं पकड़ेगा और ये जंगबंदी हो चुकी है। लेकिन ईरान ने एक ऐसा काम कर दिया है जो फिर लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या दोबारा अमेरिका या इसराइल अटैक तो नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपना जौहरी प्रोग्राम बंद नहीं कर रहे। जो 60% तक इनरिच था ऑलरेडी जो है वो यूरेनियम अचानक कहाँ गायब हो गया, ये पूरी डिटेल से एक स्टोरी है। आपको ये टॉपिक समझने में मदद मिलेगी कि ये जंग वाकई ही रुकने जा रही है या नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप न्यूक्लियर प्लांट को समझने की कोशिश करो। न्यूक्लियर प्लांट जो है एक किसी एक ब्रीफ केस का नाम नहीं है, किसी एक कमरे का नाम नहीं है, किसी एक लेबॉर्ट्री का नाम नहीं होता। ये एक पूरा सेटअप होता है और जो मीलों पे मुश्तमिल होता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट है और उसी से आप जो है ना एनरिच कर लेते हैं किसी यूरेनियम को या प्लूटोनियम को। ये पूरा एक सेटअप होता है। और सेटअप ये होता है कि आप तय दर तय आप इसको एक प्लांट को बनाते हैं जिसके अंदर पानी का चैनल भी होता है, वाटर चैनल भी होता है, क्योंकि उसने इसको पूरे सिस्टम को ठंडा करना होता है। और अगर वहाँ पे वाटर नहीं है तो तब भी आप इसको नहीं बना सकते। तो पानी का बंदोबस्त भी होना चाहिए और वाफर मिकदार में होना चाहिए। फिर इसके लिए एक ख़ास किस्म की बिजली होती है जो आपको मसलसल सप्लाई चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि पीछे से बिजली बंद हो और उसके बाद सारा प्लांट आपका रुक जाए, कि रुकने वाला काम इसका नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद छोटे छोटे सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं और ये छोटे छोटे होते हैं और ये हज़ारों की तादाद में होते हैं। कोई एक नहीं होता कि आपने एक के अंदर डाल दिया, ये उसके कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे और वो सारे मिल के फिर एक सेंट्रल फ्यूजीज सिस्टम बनता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे लस्सी नहीं होती, लस्सी के अंदर क्या करते हैं, आपके दही डालते हैं और उसको इस तरह हिलाते जाते हैं और वो लिक्विड होता जाता है, वो प्योरीफाई होता जाता है, उसके अंदर से मक्खन निकलता जाता है। ऐसे ही है ना, ऊपर आ जाता है, ऐसे एटम बम बन जाएगा। अच्छा, उसके अंदर अब यूरेनियम है। यूरेनियम जो है ना एक कुदरती एलिमेंट है, ज़मीन से निकलता है, ये ज़हन में रखो। और पाकिस्तान इस मामले में बड़ा लकी था कि पाकिस्तान की 3-4 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे यूरेनियम मौजूद था, तो हमने अपना यूरेनियम इस्तेमाल किया। और अगर आपके पास अपना नहीं होता तो फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। दुनिया में इस वक्त 2 बड़े मुल्क हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम है। एक कज़ाकिस्तान है जो बिल्कुल सेंट्रल एशिया के अंदर है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। पहले कज़ाकिस्तान जो था नंबर 1 था और अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। तो अगर आपको फ्यूल के तौर पे चाहिए कि मसलन अगर पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर एक छोटा प्लांट लगा हुआ है और वो बिजली पैदा करने के लिए, तो फिर आपको ये यूरेनियम ख़रीदना पड़ता है कहीं ना कहीं से। पाकिस्तान के पास अपना है। अब सवाल ये है कि वो जो यूरेनियम है उसको आपने वेपन ग्रेड पे लेके आना होता है। पहले तो ये है कि अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और वो जो एनर्जी है वो बेसिकली आपको बिजली पैदा करके देती है या फिर वो बम के अंदर इस्तेमाल होती है।
اب سوال یہ ہے کہ جو یورینیم ہے وہ کرتا کیا ہے. یورینیم ایک ایلیمنٹ ہے, یورینیم ایک دھات ہے, یورینیم ایک مادہ ہے جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے, بڑا کم مادہ ہے, اور اس کو آپ نے پہلے انہینس کرنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح. اور سینٹریفیوجز, مجھے پتہ ہے میں جب کہوں گا نا پھر آپ پھنسو گے. اچھا, وہ مسلسل چلتا ہے اور چلنے کے بعد اس کو اپ گریڈ کرتا جاتا ہے, اور پھر وہ افسودہ جس کو کہتے ہیں, وہ افسودہ ہوتا ہے, انریچ ہوتا رہتا ہے, پیوریفائی ہوتا رہتا ہے, انریچ ہوتا جاتا ہے. اور اس کے اندر سے کیونکہ تابکاری نکلتی ہے, اور تابکاری اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ اگر اس کے قریب لوگ ہوں تو وہ لوگ کینسر پیشنٹ ہو جاتے ہیں, یا پھر ہلاک ہو جاتے ہیں, یا پھر فوت ہو جاتے ہیں. تو اب جو لوگ ہیں ان کو آپ نے بہت ڈسٹنس پہ رکھنا ہوتا ہے, اس کے لیے خاص کپڑے ہوتے ہیں, اور وہ ایک خاص لیول پہ جا کے وہاں سے پھر وہ سارے سسٹم کو آپریٹ کرتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو بجلی چاہیے, بجلی کے لیے خاص قسم کا ایندھن چاہیے, پھر آپ کو اس کے لیے بھاری پانی چاہیے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا جی بھاری پانی, ہیوی واٹر, اور یہ خاص قسم کا پانی ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ سے بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ اس کو چلا لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹریفیوجز ہیں ان کے باقاعدہ کچھ آلات ہیں جو چند ملک ہیں جن کے پاس ان کی ایکسیس ہے, یا چند ملک ہیں جو اس کو بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ملک اس کو بنا سکتا. اور جب پاکستان نے بنایا تھا, اور پاکستان جب بنا رہا تھا, اور اس وقت کیونکہ لیبیا بھی ٹرائی کر رہا تھا, عراق بھی ٹرائی کر رہا تھا, تو ان دونوں کے پاس, لیبیا اور عراق کے پاس بہت پیسہ تھا, تو اس پیسے سے وہ بہت زیادہ چیزیں خرید رہے تھے. تو اس وقت پھر جو G7 ہے نا, اب G7 ہے, پہلے G5 ہوتے تھے, پھر G6 ہوتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. انہوں نے پھر ایک کوکم لسٹ بنائی تھی, اس کا نام ہے کوکم. اور یہ کوکم لسٹ یہ ہے کہ یہ سارے ملک بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہم نے کسی اور کو نہیں دینی, اور اس کے اندر باقاعدہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ ملک ہے جس میں یہ ٹیکنالوجی نہیں جائے گی, یا یہ دھات نہیں جائے گی, یا یہ ایجوکیشن وہاں کے کسی بندے کو نہیں دی جائے گی, یا یہ فارمولہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جائے گا. اور کوکم لسٹ کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا تھا لیبیا کو نہیں دیں گے, عراق کو نہیں دیں گے. پاکستان کا کمال یہ تھا کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے لیتا رہا, یا اس لسٹ کے بننے سے پہلے پاکستان نے بہت زیادہ چیزیں حاصل کر لی, اور اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر کا بڑا خاص کردار تھا. ڈاکٹر صاحب نے کیونکہ نیوکلیئر سائنس پڑھی تھی اور یورینیم انرچ کرنے کے وہ پروجیکٹ کے اندر شامل تھے. 3 ملک تھے اس وقت, 3 ملکوں نے مل کے یہ سارا پروجیکٹ کل بنایا تھا. اور اس وقت جرمنی تھا, ہالینڈ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ بیلجیم تھا میرا خیال ہے. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس وقت جرمنی کے اندر اسٹوڈنٹ تھے, اور پھر اس کے بعد ہالینڈ کے بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں, تو ان کو 3-4 لینگویجز آتی تھی, تو وہ ان کی یادداشت بڑی زبردست تھی. تو وہاں پہ کسی کو نہ لکھنے کی اجازت ہوتی ہے, نہ ریکارڈ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو انہوں نے تمام نقشے جو سینٹریفیوج کے تھے نا, وہ سارے کے سارے اپنے برین میں رکھے ہوئے تھے. تو وہاں سے دیکھ کے پھر انہوں نے بعد میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ یہاں پہ آئیں. اور یہاں پہ آ کے اس بندے کا کمال تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے چیزیں بھی لے آیا, آلات بھی لے آیا, جو کچھ نہیں مل سکے ان کے نقشے ان کے ذہن میں تھے, انہوں نے پاکستان سے بنوا لیے. اور بہت زیادہ لوگ انہوں نے ڈیولپ کیے جنہوں نے سمگل کر کے یہ چیزیں پاکستان کو دی, اور پاکستان نے آ کے پھر اس کو بنایا. ایران جو تھا, ظاہر ہے پہلا جو پلانٹ تھا وہ پاکستان نے ایران کو دیا تھا, جسے پاک 1 کہتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایران نے بھی اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر لیا. تو یہ کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ نے بم ماری اور وہ ختم ہو گئے, یہ ذہن میں رکھیں. اس کے پارٹس ہیں. تو جس طرح امریکہ کلیم کر رہا ہے نا جی کہ فوردو پہ اس نے بم مارا ہے اور اس کے بعد یہ ساری کیپیبلٹی ختم کر دی, تو یہ ممکن نہیں ہے, یہ ختم نہیں ہوئی. کیونکہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں گے کوئی ایک اس کا کمپوننٹ ہوگا جو تباہ کر دیا ہوگا, تو وہ دوبارہ بنا لیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو اس طرح ایرانی بڑے سمارٹلی انہوں نے پلے کیا اور کمال ہی کر دیا انہوں نے. دیکھیں انہوں نے پراپر دیکھا کہ امریکہ کے اندر ایک ایسا بم ہے جو وہ ماریں گے تو یہ ساری سائٹس اڑ سکتی ہے, یا اسرائیل اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. سب کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ایک تو انہوں نے پورے ملک کے اندر مختلف پلانٹس لگائے, اور وہ سارے پلانٹس انہوں نے بکھیر دیے جس کو کہتے ہیں. اور دوسرا جو مین پلانٹ ہے وہ انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ زمین کے اندر جا کے اور بہت نیچے جا کے انہوں نے بہت ہیوی کنکریٹ کے ساتھ بنایا. تو امریکہ ظاہر ہے اوپر اس نے اٹیک کیا, تو وہ کتنی نیچے تک جا سکتا تھا بم, میرا نہیں خیال کہ اس نے مکمل طور پہ تباہ کیا ہوگا. اور اگر تباہ کیا بھی ہوگا تو اوپر بلڈنگس ہوتی ہیں, جیسے ہمارا کوٹ ہے نا, اس کے اوپر بلڈنگ ہی تھی, اور باقی سارا ٹنلز کے اندر تھا, نیچے تھا سارا. اور وہ بھی پاکستان نے بڑی جلدی جب ان کا مسئلہ حل ہو گیا, کام ہو گیا, تو وہاں سے ایویکویٹ کر لیا تھا, نکال لیا تھا. اب وہ سائٹ آج بھی ہے وہاں پہ, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑا اب کام ہو رہا ہے. تو وہ پاکستان نے مختلف حصوں میں اس کو بھی تقسیم کر لیا تھا. بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان نے یہ ساری چیزیں موبائل بھی کر لی تھی, کہ گھڑیوں کے اوپر لاد کے نا کبھی ادھر کبھی ادھر, تاکہ وہ کسی جگہ ٹریس ہی نہ ہو. تو یہ کیا. تو میرا نہیں خیال کہ ایران کا یہ سارا سسٹم جو ہے نا تباہ ہوا ہوگا, ایک چیز.
دوسری یہ ہے کہ اب پوری دنیا کہتی ہے کہ 408 کلو گرام جو ہے نا انرچ یورینیم ہے جو 60 درجے تک گئی ہوئی ہے، جو 60% انرچ ہوئی ہے، تو یہ بڑی خوفناک ہے. میرا خیال ہے شاید 30 گریڈ تک یا 30% اس کو انرچ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد بہت آسان ہو جاتا ہے. 60 جو ہے نا آپ سمجھے کہ ویپن کے قریب پہنچی ہے، ویپن گریڈ کے. اب اس کو 90 کراس کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، دنوں کا کام ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ کیونکہ ایران کے اندر فتویٰ دیا ہوا تھا آیت اللہ نے کہ اس ٹائپ کا جو ویپن ہے وہ حرام ہے تو ہم نہیں بنائیں گے، تو اس وجہ سے بنایا نہیں گیا تھا. لیکن 60 گریڈ تک اگر انہوں نے اس کو اپ گریڈ کر لیا، انرچ کر لیا، تو وہ بالکل ویپن کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. اب امریکہ نے اطلاع دی، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو امریکہ کے ایلائز ہیں ان سب کے ذریعے اس نے اطلاع دی کہ ہم نے اٹیک ضرور کرنا ہے اور ویکنڈ پہ کریں گے. دن انہوں نے ٹائم وغیرہ نہیں انہوں نے ڈسکس کیا، لیکن بتایا کہ ویکنڈ پہ کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے یورینیم نکال لیں، کیونکہ امریکہ کو اندازہ تھا کہ اگر یہ یورینیم نکل گئی یہاں سے، تابکاری پھیل گئی، تو پاکستان کا بھی بہت سارا پورشن جو وہ جائے گا، ایران تو پورا جائے گا، پھر اس کے بعد سینٹرل ایشیا کی 3-4 اسٹیٹس ہیں وہاں پہ افیکٹ جائے گا، اور ساتھ جو عرب کنٹریز ہیں، جو عرب اسٹیٹس ہیں جو اس وقت الائی ہیں امریکہ کی، وہ ساری بھی اس کا شکار ہو جائیں گے. دنیا میں صرف ابھی تک 2 ایسے واقعات ہیں جو بڑے خوف ہیں. چرنوبل کا ایک واقعہ ہے، شاید آپ اس کا نام سنا ہوگا، یوکرین کے اندر تھا. وہاں پہ یہ ایٹمی بجلی گھر تھا، لیکن وہاں پہ لیکیج ہوئی تھی. لیکیج ہوئی، آج تک اس علاقے کے اندر اثرات ہیں، اور اس علاقے کے اندر کوئی جاندار داخل نہیں ہو سکتا. اور بلکہ اس میں سے ایک بندہ تھا، اس کے اوپر مووی بنی ہے ہالی ووڈ کی، اس نے اپنی جان پہ کھیل کے، کہ وہ مر گیا تھا، اس نے وہ گیٹ بند کیا کسی طریقے سے. اگر گیٹ کھلا رہ جاتا تو پورا یورپ گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس جو یورپ کو جو پانی جا رہا ہے وہ چرنوبل کے نیچے سے گزرتا ہے. تو یہ واٹر چینلز ہیں نا زمین کے اندر، تو اگر وہ اس کو بند نہ کرتا تو اس پانی کے اندر تابکاری چلی جاتی اور وہ پانی یورپ تک پہنچ جاتا اور آدھا یورپ فارغ ہو جاتا، کینسر پیشنٹ ہو جاتا، مر جاتے لوگ. اور دوسرا فوکوشیما جو جاپان کے اندر ہے، اور وہ بھی ایٹمی بجلی گھر ہے، اور سونامی آیا تھا اور اس میں لیکیج ہوئی تھی. تو اس کو کور کرنے کے لیے جاپان نے بڑا پیسہ لگایا، اور اس کے بعد جاپان نے تمام ایٹمی بجلی گھر پورے ملک کے اندر بند کر دیے. اتنا خوفناک چیز ہے. تو اگر یہ اٹیک کے اندر 408 گرام جو ہے، کلو گرام جو ہے، اگر وہ نکل جاتا تو اب تک میرا خیال ہے لاکھوں کی لوگوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہوتی ہے ریجن میں. امریکہ نے جان بوجھ کے کیا اور اچھا کیا اس نے، لیکن اس کا ایران کو یہ فائدہ ہوا کہ ایران نے وہاں سے اپنا یورینیم بتا دیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ یورینیم ایران نے نکال لیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ یورینیم گیا کہاں پہ ہے، کیونکہ ایران کے اندر ٹریس نہیں ہو رہا. جب یورینیم یا اس قسم کے تابکار مادے موو کرتے ہیں تو سیٹلائٹ بھی اس کو پکڑ لیتا ہے. سیٹلائٹ کے پاس باقاعدہ اس قسم کے انسٹرومنٹس ہیں، اس قسم کے سافٹ ویئرز ہیں کہ وہ زمین کے اوپر جو موومنٹ ہے اس کو ٹریس کر لیتا ہے، اس ٹائپ کی. تو اگر وہ کسی جگہ مل نہیں رہا ایران کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ کسی ہمسائے ملک میں چلا گیا، وہاں پہ رکھ دیا گیا، انہوں نے محفوظ کیا ہے، اور بڑا اثاثہ ہے ایران کے لیے. اب وہ اس کو لوز نہیں کرنا چاہے گا. کچھ لوگوں کا خیال یہ، تجزیہ کاروں کا خیال یہ کہ رشیا چلا گیا اور رشینز نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور ہو سکتا ہے کہ رشین اس کو اپ گریڈ کر کے اس کو 90% پیور کر کے انریچ کر کے ایران کے حوالے کر دیں، اور ایران اس سے ویپن بنا لے. اب سوال یہ کہ کیا رشیا ایسا کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ رشیا کے اوپر پابندیاں ہیں اور ایران کے اوپر بھی پابندیاں ہیں. جب 2 ملکوں کے اوپر پابندیاں ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں البتہ ایران NPT جو ہے اس کا سگنیٹری ہے، تو ایران اعلان کرنے والا ہے کہ ہم اس سے نکلنے والے ہیں. ایران اگر اس سے نکل جاتا ہے تو NPT جو ہے اس کے تحت بھی IAEA جو ہے نا اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا. 1 سے 2 مہینے کا نوٹس ہے، نوٹس دینا پڑے گا، نکل جائیں گے. تو اس کے بعد یہ ساری صورتحال چینج ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اگر ہٹے گا تو ایران کا نقصان بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جوسف، اس میں ایک بہت بڑی بات مطلب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں بیسکلی کہ رشیا میں جیسے اچھا یہ فوردو کی جو سائڈ ہے یہاں پہ کچھ ٹرکس دیکھے گئے ہیں، مطلب سیٹلائٹ سے جو ویزیبل ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے یہاں سے نکال لیا گیا. امریکہ نے جو اٹیک کیا ہے، امریکہ نے جب اٹیک کیا تو ان کا مقصد کیا واقعی تباہ کرنا تھا، یا ان کے نیوکلیر پلانٹ کو یا ان کے نیوکلیر پروگرام کو 2-3 سال پیچھے دھکیلنا تھا کہ ری بلڈ کرنے میں ٹائم لگے گا، جب تک واپس آئیں گے یا کریں گے تو ہم دوبارہ دیکھ لیں گے؟ مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ کیونکہ اسرائیل نے جنگ چھیڑ دی تھی اور امریکہ اسرائیل کو بچانا چاہتا تھا ہر صورت، کیونکہ ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا نا وہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کسی کے کہ اس ٹائپ کا ایران ریئیکشن دے گا. تو اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. اور میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال یہ تھا کہ میں ایک بار حملہ کر دیتا ہوں، کہ نیتنیاہو بار بار یہ کہہ رہا ہے حملہ کر دوں گا، اس کے بعد نیو نارمل ہو جائے گا اور ساری چیزیں جو ہے نا اس کو بند کر کے ہم یہ معاہدے کی طرف چلے جائیں گے، پیس. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتنیاہو کے ساتھ یہ وعدہ لیا ہوگا اس کو کہ میں حملہ کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد تمہیں جنگ بند کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی لیے 6 گھنٹے کے اندر، بلکہ 6 گھنٹے کے بعد نیتنیاہو ایگری کر گیا تھا کہ میں جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جو امریکہ کا سارا سچویشن، آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ
ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا جوہری پروگرام رول بیک نہیں کر رہے, آپ کو لگتا ہے دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے؟ اب وہی ہے نا کہ اگر افسودگی انہیں نظر آ گئی کسی جگہ پہ, پلانٹ کے اندر ایکٹیویٹی ہوئی, تو پھر تو امریکہ کچھ نہ کچھ کرے گا. لیکن اگر وہ نہیں ہوتی اور اب اس کو ایران اس کو خفیہ رکھ لیتا ہے, تو پھر تو امریکہ کچھ نہیں کر سکے گا, بلکہ دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں کچھ کر سکے گی. ٹھیک ہے, چلیں اسی سے ریلیونٹ سٹوری ہے اگلی جی, کہ امریکہ نے جی بدماشی کا اعلان کر دیا دنیا میں. ہم اس سٹوری کو اس لیے اس طرح لے رہے ہیں کہ اب میں جو ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو خود ہی واضح ہو جائے گا کہ یہ چیز کیا ہے. یہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ تھا کہ ایران ول نیور ریبلڈ دیئر نیوکلیئر فیسلٹیز. یہ ٹرمپ نے کیا, اسے اٹیک کرتے ہوئے جے ڈی وینس صاحب کہتے ہیں وی آر سیئنگ اے فارن پالیسی ڈاکٹرائن ڈیولپ دیٹ ول چینج دا کنٹری اینڈ دا ورلڈ فار دا بیٹر. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کلیئرلی ڈیفائن امریکن انٹرسٹ. نمبر 2 نیگوشیٹ اگریسولی ٹو اچیو دیٹ انٹرسٹ. نمبر 3 ہے یوز اوور ویلمنگ فورس اف نیسیسری, کہ اگر ضرورت پڑی کسی بھی نیگوسیشن کو کرنے کے لیے تو ہم فورس بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہی سٹوری لے کے جاتے ہیں چوہے صاحب کے پاس کہ کیا نیو نارمل کریٹ ہو چکا ہے اور اب امریکہ دنیا میں کسی کو بھی مارنے جا رہا ہے. اب یہ ایسی ٹریڈیشن نظر آ رہی ہے جیسے غزہ کے اوپر ٹرمپ نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے, سیریا کے اوپر جو سٹانس تھا وہ آپ کے سامنے, انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں جو اس کا سٹانس تھا وہ آپ دیکھ لیں, اور اب ایران اور اسرائیل کے معاملے میں جو اس کا سٹانس ہے وہ بالکل, اور یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا, پھر جنوبی افریقہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کچھ کیا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بلی کی طرف چلا گیا ہے امریکہ, اور بلکہ ٹرمپ چلا گیا ہے, اور وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے کانگریس تک سے وہ رائے لینا مناسب نہیں سمجھتا, اور اس کی اجازت کے بغیر ہی اس نے حملہ کر دیا. کوئی دوسرے ملک پہ آپ حملہ کر رہے ہیں بغیر کسی اگریشن کے, تو آپ کو کانگریس سے اجازت لینی چاہیے تھی آپ کو. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نیو نارمل بنا دیا ہے کہ ہم اگریسیولی بندے کو بلا کے, جیسے کہ انہوں نے زیلنسکی کو بلا کے ذلیل کر کے تو اسے کہا تھا, اس طرح بلائیں گے, اسے کہیں گے, اگر وہ نہیں مانیں گے تو وہی کام کریں گے جو ایران کے اوپر کیا. تو میرا خیال ہے پوری دنیا کو انہوں نے ڈرانا اب اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. اب دیکھتے ہیں کہ کون کھڑا ہوتا ہے امریکہ کے سامنے, کوئی کھڑا تو کوئی نہ کوئی ہوگا. اس طرح ہو نہیں سکتا کہ اس طرح آپ پوری دنیا کو چلا سکیں. ٹھیک ہے, چلیں جی نیکسٹ سٹوری ہماری بہت ہی امپورٹنٹ جی, اس کی طرف چلتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کی سیاست کا کیا بنے گا؟ کچھ ثبوت اس طرح کے سامنے آئے ہیں, کچھ چیزیں اس طرح کی سامنے آئی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے, اور مستقبل قریب میں وہ اٹھتے ہوئے کہیں سے نظر بھی نہیں آ رہے. ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں, ڈیٹیل سے سٹوری جانتے ہیں. اب علیمہ خان صاحبہ کا ہے, اور ان کی گفتگو ہے, انہوں نے سوال ان سے کیا تھا کہ کیا عمران خان صاحب مائنس ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان مائنس ہو گئے, اور عمران خان صاحب واقعی مائنس ہو گئے, پارٹی نے ان کو مائنس کر دیا. آپ دیکھ لیں پچھلے 15-20 دنوں کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر آپ کو عمران خان کسی جگہ نظر ہی نہیں آتے. عمران خان صاحب نے جیل سے میسج دیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کی واحد حکومت ہے اس کو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی بجٹ بنانا ہے میری اجازت کے بغیر آپ نے اس کی منظوری نہیں دینی. لیکن ان کے چیف منسٹر نے یا ان کے منسٹرز نے, ان کی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کی سپورٹ لینا یا ان سے ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھا, اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے بجٹ پاس کر دیا, جو ایک حیران کن ایلیمنٹ تھا. اور اس کے بعد پھر بیرسٹر سیف آئے اور عمران خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جی وہ ہماری مجبوری تھی اور اس طرح نہ کرتے تو یہ ہو جاتا, لیکن عمران خان صاحب ناراض ہیں, اور اب انہوں نے کہا ہے کہ گنڈاپور کو بلائیں. گنڈاپور صاحب مجھے نہیں لگتا کہ جیل جائیں گے, اگر جائیں گے تو ذرا بیسی پوسی کروا کے باہر نکل کے یہی کریں گے کہ عمران خان زندہ باد, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور بندوقیں لے کے آئیں گے اگلی بار اور گولیاں مارتے ہیں. تو وہ جو بہنیں ہیں وہ خاصی مایوس ہیں, کیونکہ عمران خان بہت مایوس ہے جیل کے اندر, اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے تحریک کا اعلان کیا تو پبلک باہر نکلے گی. پبلک کی طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں آیا, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو اپنی تحریک ایران کو سامنے رکھ کے واپس لینی پڑ گئی. تو ایک تو تحریک کوئی نہیں چل رہی, دوسرا پارٹی تھک گئی ہوئی ہے, اور یہی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, یہی گورنمنٹ چاہتی تھی کہ تھکا کے ماریں اس کو, کیونکہ پرانا پرورب ہے نا, لیٹ ہم ٹائڈ فرسٹ. تو یہ لیٹ ہم ٹائڈ فرسٹ کیا گیا کہ چلیں جی تھکنے دیں ان کو, اور عمران خان انتھک ہے, لیکن میرا خیال اس معاملے میں اب وہ تھک چکا ہے, تو اس نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. پارٹی غائب ہو گئی ہے, گنڈاپور صاحب غائب ہو گئے ہیں, اور اب فیملی جو ہے نا اس کے غائب ہونے کا چانس بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جو وہ بھی نیو نارمل کو مان چکی ہیں. اب تو وہ زیادہ زور بھی نہیں دیتی, کوشش کرتی ہیں جیل میں جانے کی, نہیں ان کو جانے دیا, چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں وہ. اور وہ جو ایک ان کے تھے نا نوری ناتھ عمر ایوب صاحب, آپ دیکھ لیں وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیرسٹر جو گوہر صاحب ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے کس جگہ. سلمان اکرم راجہ صاحب کا دیکھ لیں اگر کو آپ نے کوئی بیان دیکھا ہو, یا انہوں نے چلو سر میں خاک ڈال کے سڑک کے اوپر بیٹھے ہوں کسی جگہ پہ, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ پوری پارٹی جو ہے نا وہ انہوں نے نئے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے
کہ اب معاملہ جو ہے نا اتنا جلدی حل نہیں ہوگا، کیونکہ دوسری سائڈ پر ٹرمپ جنرل عاصم منیر صاحب کو بلا کے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بلا کے یہ کہتے ہیں کہ میرے بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے. آج تک وہ کس سے تمیز سے پیش آیا تو ہمارے جنرل صاحب سے تمیز سے پیش آیا، ہمارے جنرل صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ سے تو وہ بالکل اس سے ہم پاکستان زندہ باد کہتے ہیں نا، کس دن ٹرمپ نے کہنا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تو وہ اس ٹائپ کی صورتحال ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا ان کی پولیٹیکل کیجویلٹی ہو گئی ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور یہی وہ بات تھی جس سے عمران خان صاحب کو سب لوگ ڈراتے تھے کہ بھائی ذرا آسمان سے نیچے اترو، اوپر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، وہاں تک جانا مناسب نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب تکبر کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، نہیں رک رہے تھے. تو الٹیمیٹلی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اوپر آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں لڑ سکتے، نیچے آپ اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتے، اسٹیٹ سے اسٹیٹ والے بھی نہیں لڑ سکتے. دیکھ لیں آپ کہ دیکھیں جو یونیفارم میں تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، جب فارغ کیا اسٹیٹ نے تو فارغ کر دیا مکمل طور پہ. اور جنرل ضیاء الحق صاحب دیکھیں دنیا سے رخصت ہو گئے. ایوب خان کے ساتھ کیا کیا، جو ان کے اپنے بندے تھے اسٹیٹ کے. تو اسٹیٹ جب فارغ کرتی ہے نا کسی کو تو وہ بڑا خوفناک طریقے سے کرتی ہے. پھر بندہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی کوئی دال نہیں گلتی. تو عمران خان صاحب تو سویلین بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گو ان کی اپنی پیداوار تھی. بلکہ میں اکثر جو سینئرز ہیں نا، جو پرانے جو عمران خان صاحب کی رجیم میں جنہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا، تو ان کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ آپ کا وہ بم تھا جو آپ کے ہاتھ میں پھٹ گیا. تو عمران خان صاحب ایک ایسا بم بنایا جو ہاتھ میں پھٹا ہے، اور اس کی مین ریزن کی وجہ ہے پورے انرچ نہیں ہوئے. تو اب کیجویلٹی ہو گئی عمران خان صاحب کی. ویسے مجھے ہمدردی ہے ان کے ساتھ، لیکن اب ایک اس کے اندر چانس بھی ہے، ویسے آنیسٹلی کیچ بھی ہے. اگر عمران خان صاحب اب حالات سے واقف ہو گئے ہیں اور وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں، اور اسٹریٹجی چینج کر کے اندر سے ایک نیا عمران خان نکلتا ہے، تو پھر اس کی اپارچونیٹیز یا اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اندر والا جو عمران خان کب باہر آتا ہے اور کس طرح وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہے. اپنی پوری سیاست پہ یو ٹرن لینا پڑے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، سیاست میں اگر واپس رہنا تو میدان میں تو رہنا پڑے. میدان میں رہنا. ٹھیک، چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری کی طرف. ایک ایسے سپوت کی آپ کو داستان سنانے جا رہے ہیں جی کہ جنہیں جب ہم ان کا ریفرنس دیں گے تو فوراً پہچان جائیں گے یہ کون تھے. لیکن ہمارے فوج کے وہ بیٹے جب جنگ میں جاتے ہیں اور لڑتے ہیں تو ان کے نام ہم نہیں جانتے ہوتے. ہمیں ان کا پتہ تبھی چلتا ہے جب یہ کوئی بہت بڑا بہادری کا کارنامہ کرتے ہیں جی ہاں، یہ جھنڈے میں لپٹ کے واپس اپنے گھر آتے ہیں اور وطن دیکھتا ہے جی کہ ایک اور بیٹا اس پہ قربان ہو گیا. اسی طرح ایک اور میجر صاحب شہید ہوئے ہیں. یہ میجر صاحب کون تھے اور اس سے پہلے یہ کون سا کارنامہ کر چکے تھے، یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتا دیں. اب دیکھیں، میجر سید مغیث عباس شاہ ان کا نام ہے، 37 سال ان کی عمر ہے. پاک فوج کا یہ حصہ تھے اور حصہ ہیں، کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے. تو کسی بھی شہید کو تھا کہنا میرا خیال ہے یہ بھی شہادت کی توہین ہے. تو ابھی نندر کو انہوں نے گرفتار کیا تھا سمانی کے اندر، جب یہ 2019 میں اس کا جہاز گرا تھا تو یہ اس کو اپنی جیپ میں بٹھا کے لائے تھے اور بڑا مشہور وہ ہوا تھا. بلکہ جان بھی بچائی اس کی ابھی نندر کی، کیونکہ اس نے نیچے گر کے لوگوں سے کہا تھا کہ میں انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں. تو لوگوں نے کہا انڈیا میں، اور اس کے بعد لوگوں نے پینٹا بھی لگانا شروع کر دیا اس کو. تو بڑی مشکل سے فوج نے اس کی جان بچائی اور پھر اس کو جیپ میں بٹھا کے لے گئے. شاید میرے خیال منگلا میں لے کے گئے تھے، منگلا کینٹ جو تھا. آفیشلی اریسٹ یہ کر کے آفیشلی اریسٹ انہوں نے کیا تھا. تو اس وجہ سے یہ اس وقت زمانے میں بڑے مشہور ہوئے تھے. جنوبی وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے جس میں 11 خوارج جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے، 7 زخمی ہوئے ہیں اور 2 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. ایک میجر صاحب شہید ہوئے ہیں، دوسرے ناس لائق ہیں جبران اللہ. تو اب ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اصل محسن ہیں. اگر یہ نہ ہوں تو آپ اور میں بھی نہ ہوں. اور یہ جو ہمارے ملک میں بجلی چل رہی ہے اور یہ جو یوٹیوب چل رہی ہے اور جو ہم ولاگس کر رہے ہیں اور جو آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہماری اس زندگی کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، ہماری آزادی کی قیمت یہ ادا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے پوری قوم کو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور انہیں سلوٹ بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا. ایران اور امریکہ یا جو اسرائیل کی جنگ تھی، اس میں 2 بڑی کیجولیٹیز ہو گئی ہیں. ایک تو ہوئی نتن یاہو کی سیاست کی، اور دوسری انہیں دیکھنے والے انہی کے بھائی مودی صاحب کی. میرا فیورٹ ٹاپک ہے مودی صاحب. تو مودی صاحب نے، میں نے سنا ہے کہ گاؤں موتر کے 2-3 گلاس آگے پیچھے چڑھا لیے، بس یہ پتہ چلا کہ ایران جیت گیا. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.